अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पीडीएम ने कल वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है और फैसला हुआ है कि इस सिलसिले में हुकूमती इत्तेहादियों के पास जाया जाएगा, पीटीआई अरकान के पास नहीं जाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज मौलाना फजल रहमान चौधरी बरादरान के पास पहुंचे हैं। मुलाकात अभी तक जारी है। कल एक बड़ी और अहम मुलाकात तय हो चुकी है शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दरमियान। आज मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी राब्ता हुआ है। कल शहबाज शरीफ ने पीडीएम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आवाम आसमानों से किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए और उन्हें इमरान खान हुकूमत से निजात दिलाए। तो या सब इस सियासी मुलाकात पर तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि आवाम आसमानों से किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। आज के कॉलम में आप लिख चुके हैं कि तमाम मसीहा निजात दहिंदा आजमाए जा चुके हैं। तो अवाम मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं या अपोजिशन मसीहाई की तलाश में है? ये आप ठीक कह रही हैं कि अपोजिशन जो है, देखिए हमारी जमहूरियत है, आइन है, लेकिन ये एक मिक्स्ड किस्म की डेमोक्रेसी है जिसमें और हाथों का भी असर अंदाज होना जो है वो हमारी सियासत और सियासी उस मंजरनामे का हिस्सा है। ये आप पाकिस्तानी सियासत का सुनहरी असूल समझ के लिख लीजिए कि कोई ऐसी काविश हुकूमतों को हटाने की वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक, कल भी बात हुई थी, जब तक पीछे से इशारा ना हो, थपकी ना हो, या वो जो कंडक्टर होता है उसके हाथ में एक बैटन होता है, वो जब तक बैटन ना हिले तो नहीं हो सकता। अब इस सारे तनाजुर में मौलाना साहब फलाने से मिल रहे हैं, फलाने जो हैं फलाने से मिल रहे हैं, पर जिनसे मिलना चाहिए या जिनके आंख का इशारे के मुंतज़िर होना चाहिए या जिनके हाथ के इशारे का मुंतज़िर होना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं उसका हमें नहीं पता। कल तो खावर घुमन साहब ने फतवा सादर कर दिया था कि कोई ऐसी बात नहीं है, खबर दी थी सर। सर वो आपका जो है हम उसी वो दर्जा हम वही देते हैं, उसका जो आप कहते हैं कि नहीं है ऐसी बात, तो हमें वो नहीं पता कि वहाँ से इशारा आ रहा है या नहीं। ठीक, वहाँ से इशारा हो सब। देखिए सादिक संजरानी के खिलाफ मोशन मूव किया था, कामयाब नहीं हुआ था, और जब इशारा करने वाले किसी एक तरफ हरकत में आते हैं तो तब सादिक संजरानी भी साहिल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुंतखब हो जाते हैं सेनेटर, और बहुत सारे मोजात हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो जो क्वार्टर है जो अहम है, और इससे कोई इनकारी करे तो बिल्कुल वो है कल की जो मुलाकात होने जा रही है या सब, ये कितनी अहमियत की हामिल है सियासी मंजरनामे में? शहबाज मैं शरीफ कह और रहा हूँ परवेज़ कि इलाही सारी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जब तक वो ना हो एक, और ये जो दूसरा जो मरहला वो उससे मिला हुआ है कि आपका मुतबादिल कौन है, आपका घोड़ा कौन है, आप मैदान में किसको उतारेंगे। ये काफ़ी नहीं है कि जी आप वोट इनके खिलाफ दें। तब जब बात होती है, चाहे चौधरी साहबान से हो किसी और से हो, वो बात आती है भाई ठीक है इनको हटाना है तो किसको लाना है, और जब आप लाएंगे तो हमारा हिस्सा उसमें क्या होगा। ये सियासत का एक वो बिल्कुल अमल होता है। तो कल आपको लगता है किसी फार्मूले पर बात करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? आपका तो दोनों जमातों से अच्छा ताल्लुक रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी। अगर कोई सियासी रहनुमा, बड़ा सियासी रहनुमा ऐसे जाता है किसी के यहाँ, तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा ना, या सब कुछ लेकर जाएगा? बात ये है कि इस वक्त हमारा जो सियासी मंजरनामा है कन्फ्यूजन का शिकार है। जो हम कहते हैं कि जिनका हाथ सबसे कलीदी हैसियत रखता है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा, उनको भी नहीं पता कि क्या करना है, कुछ उनके दिल में ख्वाहिशात हैं, उनकी वो जो है जो तड़प है वो हाथ में नहीं आ रही कि हम करें या ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी नवंबर में क्या होगा, पता नहीं नवंबर में क्या होना है, वो मुझे याद नहीं, पर लोग जो हैं जो बाखबर लोग हैं वो कहते हैं कोई नवंबर में होना है, नवंबर में होना है, ये होना है, वो होना है, उसका क्या बनेगा, क्या होगा। मतलब यहाँ पे आपने इस मुल्क की जो खिचड़ी आप बना सकते हैं वो आपने बनाई है। आप एहतसाब की बात करते हैं, एहतसाब, इनको पकड़ लो, इन यहाँ से तो पकड़ेगी। सबसे बड़ा हालिया हमारे सालों में जो हमारी उम्र है, सबसे बड़ा टीका जो इस कौम को लगा वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, वो सबसे बड़ा टीका। ऐसा टीका लगा
کہ آج تک آپ سرکولر ڈیٹ سے باہر نہیں نکل رہے. ہم جب ہماری عمر کم تھی, ایوب خان کا زمانہ تھا یا بھٹو صاحب کا, سرکولر ڈیٹ کا لفظ اصطلاح پاکستان میں کسی نے سنی نہیں تھی, لیکن وہ ایسا ٹیکہ لگا. بھائی وہ آدمی جو ٹیکہ لگانے والے تھے وہ کہاں گئے, کہاں بیٹھے ہیں, کیا کچھ انہوں نے مال منتر بنایا تھا؟ ہاں اب میں کیا کہوں, پھر آپ کہیں گے میں ان کے داماد کہاں بیٹھے ہیں, ان کے داماد پتہ نہیں شاید آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں یا آپ کے وہ مشیر ہیں. تو آپ باتیں کیا کر رہے ہیں, کرپٹ کو یہ کر دیں گے, کرپٹ کو وہ کر دیں گے, اور جنہوں نے ہاتھ دکھانا ہوتا ہے اور رکھنا ہوتا ہے انہیں بھی صحیح میں کہہ رہا ہوں, میں کسی کے وہ ایسے نہیں کہہ رہا, ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سیکیورٹی سچویشن بڑی خطرناک ہے, بڑی حساس ہے, معاشی صورتحال بڑی حساس ہے, اور سیاست میں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہے ہاں لاہور میں سافٹ امیج پاکستان کا بن رہا ہے. ٹھیک, لیکن آپ نے کل ایک مشورہ دیا تھا شہباز شریف صاحب کو. آج سلمان صاحب آپ ملاقات کرتے آئے ہیں شہباز شریف صاحب سے, ان کی بدن بولی سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اور جو مشورہ ایاز صاحب نے دیا آپ نے ان تک پہنچایا, اور کل والی ملاقات پہ کوئی بڑی خبر ہے, خالی ہاتھ جا رہے ہیں, کچھ لے کر جا رہے ہیں, اور کتنے پر امید ہے کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے؟ کہ ساری اگر کرشمہ سازیوں کا تعلق اشاروں پہ ہی ہے تو پھر اس ملک کی کون سی سیاست اور کون سی بات. دیکھیں یہ جو عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, میں ان سے بالکل آج ملا ہوں, میں نے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے, وہ اس حوالے سے تو یکسو ہے کہ اس حکومت کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں, وہ جو پوری قوم کو پتہ ہے کہ جی معاملات چل نہیں رہے, لیکن وہ پیش رفت کے حوالے سے وہ جو جلد کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جلد ہم موو کریں گے. دیکھیں عدم اعتماد کیسے موو ہوگی, اس کے دو پہلو ہیں, ایک قانونی پہلو ہے. اگر تو آپ حکومتی اراکین پہ بیٹھے ہیں کہ جی وہ حکومتی اراکین آپ کو عدم اعتماد میں سپورٹ کریں گے, تو میرے خیال میں قانونی حوالے سے وہ شاید آرٹیکل 63 کے تحت وہ کر نہیں سکتے. اصل بات جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں کی ہے کہ فرق تو 8-10 ووٹوں کا ہے, اور وہ جو ایاز صاحب کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ جی اشارہ ہے یا نہیں. میں بتاتا ہوں اشارہ کیسے پتہ چلے گا. اشارہ ایسے پتہ چلے گا کہ جب اگر تو حکومتی اتحادی ان کے ساتھ ٹوٹتے ہیں اور مطلب حکومت کو چھوڑتے ہیں, تو وہاں سے اشارہ پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ایکٹیو ہیں پیچھے. کتنے پر امید ہے کل کی ملاقات کو لے کر؟ اگر تو آپ ان کی بدن بولی اور پر امید ہونے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بہت پر امید ہے, اور میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب آج سے چند ماہ پہلے تک یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کو حکومت کرنے دیں, اور پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین بات ہے کہ ایک گورنمنٹ جس کے پاس 5 سالہ مینڈیٹ ہے کہ جو صورتحال وہ 3.5 ہر سال پہلے کہا گیا جی 100 دن 6 ماہ 1 سال, پھر ہمارے تجزیہ کار بھی کہتے رہے نہیں آنے والے سال کے اندر وہ کوئی بڑی پیش رفت کر کے دکھائیں گے, کچھ نہیں ہو سکا. تو اب اس سے زیادہ آئیڈیل صورتحال کیا ہے کہ جی وہ ان کو چلنے دیں, اور جتنی امیدیں اور توقعات قوم سے تھیں, قوم کو تو پتہ چل گیا, لیکن اس میں یہ آگے کی طرف پیش رفت کب کریں گے, بنیادی بات یہ ہے. خود آصف زرداری صاحب نے, میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ایک ذمہ دار شخص کو ایوان کے اندر کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے کہ کیا ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. نواز شریف صاحب کی بھی یہ رائے تھی اور آصف زرداری صاحب کی. آخر یہ ساری موومنٹ کیوں ہوئی اور یہ کہاں سے ایکٹیویٹی شروع ہوئی؟ یہ آصف زرداری صاحب لاہور آئے تھے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. دیکھیں وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب کو گرین سگنل نہیں ملا, وہ گرین سگنل تو مل گیا. اب تو ذمہ داری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پہ ہے نا کہ پیش رفت انہوں نے کرنی ہے. اب باقی دیکھیں نا آصف زرداری صاحب کا آج بھی بیان آیا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ ہیں. فضل الرحمان صاحب کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں, وہ بڑی مشکل شخصیت ہے. اچھا, کہ وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھتا ہوں, اس کے لیے ایک حکمت عملی ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو ایک لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ وہ صرف ہماری سویلین اتھارٹیز نہیں, اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے, اور وہاں پر غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری کرنے سے کچھ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اوائڈ کرتی ہیں, اور وہ وہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ایسی صورتحال طاری نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ موو کب کریں گے. اگر تو اتحادی کاف لیگ اور خاص طور پہ ایم کیو ایم یہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو اشارہ بھی بڑا کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اور اگر یہ جب موو ہوگی تو پھر اس کا رزلٹ بھی سامنے ہوگا. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی شہباز شریف صاحب کی جو چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات ہے وہ بنیادی طور پہ تو وہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں,
اور انہوں نے بتایا کہ مجھ سے نواز شریف صاحب بھی پوچھتے رہتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کی صحت کا. چودھری شجاعت صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک اہم ماڈل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ آپس میں ایک وزاداری ایک بہترین مثال ہے. میں ان کے حوالے سے اور ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بمیں نواز شریف صاحب ان کی ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہیں. کل چودھری صاحبان کے ساتھ ملاقات کس حد تک نتیجہ خیز ہوگی اس پہ انحصار ہوگا کہ عدم اعتماد آگے بڑھ سکے گی نہیں. اور جہاں تک پولیٹیکل اسپیکٹ کی بات ہے, دیکھیں بات یہ کہ اگر حکومت واقعتاً ڈیلیور کر رہی ہو تو حکومت کے اندر اعتماد ہوتا ہے. کہ کل میرے خیال سب کا کنسنسس تھا وہ جس طرح کی رپورٹ وزراء کی پیش کی ہے, اور اس میں وہ وزراء بھی شامل ہیں جو پاکستان کے بڑے سکینڈلز, آٹا سکینڈلز, چینی سکینڈلز, کھاد سکینڈلز, ادویات کا سکینڈلز, اس سے بڑے سکینڈلز تو کبھی نہیں آئے. اور وہ تو جو کہتے تھے کہ جی سیاسی مخالفین جو ہیں کرپٹ ہیں, چور ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مافیاز سارے اس حکومت کے اندر موجود ہیں, اور مافیاز نے جس بری طرح پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے اس پہ کوئی دو آرا نہیں. ہر آنے والا دن لوگوں کی حالت ظاہر بدتر ہو رہی ہے, اور آپ حکومتی اگر ترجمانوں کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان آج بھی سستا ترین ملک ہے. پتہ نہیں یہ تھریٹ دیتے ہیں یا کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن شارٹلی بتا دیجیے سلمان صاحب, شہباز شریف صاحب کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں, کل ملاقات کرنے جا رہے ہیں, شارٹلی بتا دیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ ابھی دینے لینے والا مرحلہ نہیں ہے, ابھی تو ہے موو کرنے کا والا. جب موو کرنے کی بات ہوگی تو چیزیں طے ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ جو ملاقاتیں ابھی تک ہوئی ہیں کتنی نتیجہ خیز رہی ہے, اور جو کل ملاقات ہونے جا رہی ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیے نتیجہ خیز اگر ہوتی تو اب تو کچھ تبدیلی آ گئی ہوتی. باقی رہا ٹھیک ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, صرف 2 سوالوں کے جواب اگر شہباز شریف صاحب کل لے جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. وہ کیا؟ نمبر 1 کہ عمران خان کو نکال کے پرائم منسٹر کون ہوگا, یہ بتا دیں انہیں. پھر یہ ہے کہ پی ایم ایل این والے پی ایم ایل این کیو کو کیا آفر کریں گے کہ وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے جائیں, کیا آفر کریں گے. دیکھیں نا پالیٹکس ایک کانکریٹ بینیفٹس, ریوارڈز, کمپنسیشن کا گیم ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک ریلیشن شپ, پرابلمیٹک ریلیشن شپ تو ہے الائز کا پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان کو کیا گارنٹی دیتے ہیں. اگر آپ ایم کیو ایم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ایم کیو ایم کو کیا آپ آفر کرتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا پوزیشن ہے. جو ایم کیو ایم کو پاپولیشن سینسس پہ سندھ کی پاپولیشن پہ اعتراض ہے, اور وہی سوال کہ جب تک سب سے پہلے جو ہے پی ایم ایل این یہ سیٹل کر لے نا کہ کس ڈائریکشن میں کیا چیز اس نے کرنی ہے. یہ باقی رہا گفتگو تو چلتی رہے گی, میڈیا اس کو اٹھاتا رہے گا, میڈیا کے پاس گفتگو کے لیے ضرورت ہوتی ہے ٹاپکس کی, لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے جانے سے نہیں ہوتا, وہ آپ کو ایک متبادل دینا ہوتا ہے. تیسرا جو بات جو بتانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ اشاروں کے انتظار میں بیٹھتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے, کمزور اشارے ڈھونڈتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اور اس کو شیپ دینے کے لیے تیسری بات ایک اور ان کو ضرورت ہے جو بتائیں, وہ یہ ہے کہ کل کو اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے تو ان کے پاس کون سا نسخہ ہے جس سے جو پی ٹی آئی کی کمزوریاں ہیں, ناکامیاں ہیں, اس سے وہ عوام کے حالات کو بہتر کر دیں گے. آئی ایم ایف کا کیا حل ہے ان کے پاس, پرائس ہائیک کا کیا حل ہے, یہ جو بجلی جو کی قیمتوں میں وہ کیا ہوتی ہے بڑھاتے رہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ, وہ آپ اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس. دیکھیں نا, یا ابھی بات ہوئی ہے قرضوں کی, جو ہے ریکرنگ جو آپ کے قرضے ہیں ان کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے. جو فائنینشیل لاسز ہیں کون بوجھ اٹھائے گا, جو فائنینشیل لاسز ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز کے, پی آئی اے, اسٹیل بینک, دس ان کو آپ کس طرح حل کریں گے. کوئی تھوڑا سا آئیڈیا تو دیں کہ کس چینج کے لیے آپ کھڑے ہیں. صرف ایک چیز کے لیے کھڑے ہیں کہ کیوس ملک میں کیا جائے اور اقتصادی صورتحال کے بہتر ہونے کے کوئی امکانات نہ ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے کلیئرٹی کے ساتھ جائیں گے تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی مشکلات آ جائیں. لیکن اس طرح اگر صرف آنا جانا ہے, ملاقاتیں ہونی ہیں, جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے بیجا یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کلیئر نہیں ہے, لفظ میں استعمال کروں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا دماغ میں جس کو لے کر چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ویگ گفتگو. دیکھیے ہمارے پالیٹکس میں اگر آپ گفتگو کی بنیاد پہ جج کریں گے کیا ہوگا تو آپ ہمیشہ مس لیڈنگ ریزلٹس پہ جائیں گے, کیونکہ گفتگو حکومت ہو وہ بھی بہت سی کرتی ہے, اپوزیشن ہو وہ بھی بہت کرتی ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کانکریٹ ان کے پاس کیا چیز ہے
کیا آفر کرتے ہیں پی ایم ایل این کیو کو، وہ کیا آفر کرتے ہیں ایم کیو ایم کو. اگر تو سالڈ چیز ان کے پاس ہے پھر یہ ایکویشن بدل سکتی ہے. لیکن صرف ویگ انداز میں کہ دیکھیے بڑا نقصان ہو رہا ہے، کچھ ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. ملک کا کون سوچتا ہے؟ یہ جو کام ہو رہے ہیں ملک کے لیے ہو رہے ہیں، یہ طاقت کے اقتدار کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں. عوام سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے عوام نہیں آتی، نہ حکومت کے ساتھ آتی ہے نہ ان کے ساتھ آتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ موومنٹس رہیں گی، اور جب تک یہ خود کلیئر نہیں ہوتے، دل میں کلیئر نہیں ہوتے، باتیں کرنا اور ہوتی ہے، دل کے اندر جو وسوسے ہیں ان کے ہمیں پتہ ہے کہ کیا وسوسے ہیں پی ایم ایل این کی بڑی لیڈرشپ کے پاس، دوسروں کے کیا وسوسے ہیں. جب تک آپ ان وسوسوں کو ایک طرف رکھ کے ایک کلیئر پروگرام کے ساتھ نہیں آتے کہ دیکھیے یہ ہے متبادل، either this or that، یہ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو صاف کر رہے تھے خبریں بھی آ رہی ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمان اور چودھری برادران کی. اس کے ملاقات میں کیا طے پایا یہ بھی ابھی کچھ دیر میں سامنے آ جائے گا. لیکن اس سے پہلے خبر، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUIF مزاحمت، مفاہمت اور مصالحت کی سیاست ایک نقطے پر متفق ہو چکی ہے کہ عمران خان حکومت کو گھر بھیجنا ہے. آپ کتنے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ کیا آپ سمجھا جائے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس حکومت کا؟ دیکھیں، چند ایک تضادات جو ہے نا اس وقت پی ڈی ایم کے اندر، اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور اپنے ناظرین کو میرے خیال میں وہ ان کو ذہن نشین کروانا بہت ضروری ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی اور مقاصد کیا، اس وقت ان کا کیا آرگومنٹ تھا، کیا سٹینس تھا. وہ یہ تھا کہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں یہ ریگڈ الیکشن ہے، یہ موجودہ اسمبلی ہے، یہ بالکل ان لافل ہے، حرام اسمبلی ہے. محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا، اور ہمیں اس میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہمیں استعفے دے کے چلے جانا چاہیے. وہ نکل آئے، انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، اس کے بعد پی ڈی ایم بن گئے. پی ڈی ایم نے یہی کہا کہ جی ریگڈ الیکشن کی وجہ سے موجودہ حکومت کا رہنا یا پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا رہنا جس وقت جائز نہیں ہے، ان کو ہمیں گھر بھجوانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک آرگومنٹ ہے، آپ نے کوشش کی، کچھ نہیں بنا. اب آرگومنٹ بالکل بدل گیا ہے. آرگومنٹ بدل گیا ہے جس کا کافی میرے حال میں تفصیل کے ساتھ جو ایاز صاحب اور سلمان غنی صاحب کے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، پرائسز بڑھ گئی ہیں اس ملک کے اندر، ننگی جو ہے بھوک ناچ رہی ہے سڑکوں کے اوپر، لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. لہٰذا جو ہے اپوزیشن اب یہ چاہ رہی ہے کہ چونکہ حکومت ناکام ہو گئی ہے گورننس کے حوالے سے، لہٰذا اس کو گھر بھجوانا ہے. اب یہ پی ڈی ایم یہ نقطہ لے کے آگے جا رہی ہے. اگر حکومت ناکام ہوگی ہے تو اس کو ماپنے کے تو 2-3 طریقے ہیں نا میرے خیال میں. ایک میں سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ 3-4 اکانومسٹ حکومت دے دے، 3-4 اکانومسٹ جو ہیں ماہر معاشیات جو ہیں وہ اپوزیشن دے دے. وہ ٹی وی کے اوپر مناظرہ بیٹھ کے کر لیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے جو قومی سطح کے اوپر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر وہ کون سے برے فیصلے ہوئے ہیں اور کون سے اچھے فیصلے ہوئے ہیں، وہ ووٹنگ ہو جائے گی. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حکومت جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے. تو اس کے ذریعے ایک فیصلہ لے لیں. اگر تو پھر لوگوں کی طرف سے رد عمل کے تحت اس حکومت کو جانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے الیکشن ہونے ہیں اگست 2023 کے بعد، نومبر دسمبر، جب بھی حکومت وہ پلان کرتی ہے کتنا عرصہ پہلے وہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی یا ٹائم پورا کرتے ہیں، وہ بعد میں طے ہو جائے گا. تو اس چیز کا انتظار کر لیں. اس کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ وہ حکومت سے بہت تنگ ہیں، جس طرح بات کی گئی کہ حکومت بالکل ناکام ہو گئی ہے، تو پھر لوگوں کو اتنی بڑی تعداد کے اندر سڑکوں کے اوپر لے آئیں تو وہ پھر حکومت کو گھر بھجوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے خیال میں آج کے آج اگر تمام بڑے شہر آپ جو ہے بند کر دیں لوگوں کو باہر نکال کے حکومت کے خلاف، تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو آج یہ آپ کو لکھ بھی لیجئے گا کہ آپ جلسہ ایک پی ٹی آئی کرے، ایک پی ایم ایل این کرے اور پیپلز پارٹی کرے. جلسہ تو آج بھی عمران خان زیادہ اچھا ہی کر سکتا ہے. جلسے تو آج بھی اس کے جو اپنے جو ووٹر سپورٹرز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکومت ٹھیک چل رہی ہے. لہٰذا یہ جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے نا کہ اس وقت پی ڈی ایم یکسو ہے اور ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ یکسو ہیں کہ چونکہ حکومت ناکام ہو گیا، ہر بندے کو، عام بندے کو بھی پتہ چل گیا، لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے اس حکومت سے جان چھڑانے کا، بجائے اس کے کہ یا تو ہم نقب زنی کریں پی ٹی آئی کے اندر، وہ ماضی کے جو طریقہ کار ہے ہارس ٹریڈنگ جس کا کل بھی ذکر ہوا،
یا پھر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے لوگوں کو منائیں, وہ جو اتحادی ہیں حکومت کے, ان کو اپوزیشن کے بینچز کے اوپر لے کے آئیں. بڑا زبردست تبصرہ ہوا بساد احترام کہ جی اگر کاف لیگ ہٹ جاتی ہے تو سمجھے حکومت گر جائے گی. یہ وہی بات ہوئی کہ مریض کو اگر سانس نہیں آ رہا تو سمجھے مریض کا دیہانت ہو گیا ہے. وہ سیدھی سی بات ہے, پنجاب کے اندر 11 MP اگر کاف لیگ کے سائٹ پہ ہٹ جائیں تو عثمان بزدار کی حکومت گر جاتی ہے. یہاں پہ فیڈرل کے اندر ان کے جو MNA سائٹ پہ ہو جائیں, ایک آدھ اور بندہ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ حکومت سائٹ پہ ہو جائے گی. اور اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اپوزیشن کو ٹرائی کرنی چاہیے. اور کل ایک بات ویسے اچھی کی مولانا صاحب نے, اور میرے خیال میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہم بالکل انڈیویجولی لوگوں کو نہیں خریدیں گے, کسی کو انفلوئنس نہیں کریں گے, پارٹی سطح کے اوپر بات ہوگی. اگر کوئی پارٹی ہمارے نقطہ نظر کو سوچتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, سمجھتی ہے, اتحادی حکومت کے یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بالکل ناکام ہو گئی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ آ کے مل بیٹھیں اور ہم جو اس حکومت کو بھجوا دیتے ہیں, گھر بھجوا دیتے ہیں. اب یہ جو سب سے اہم سوال جس کے اوپر ہر روز بات ہوتی ہے کہ جی ایک اشارہ ہے, اشارے کے تحت ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. وہ میں نے کل ایک آپ کو ہسٹوریکل ریفرنس بھی کوٹ کیا تھا. 1947 کے فوراً بعد کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا زور نہیں تھا جو سارے اس وقت کے ماشاءاللہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران مسلم لیگ کے آپس میں لڑ رہے تھے اقتدار کے لیے. شاید ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہی ایسی ہے کہ اقتدار کے لیے جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی سازش کا, کسی نہ کسی کندھے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے وہ کندھا ہمیں ملے اور اس کندھے کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو حکومت میں آ جائیں. تو میرے خیال میں یہ ایک زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں آج اگر عمران خان کو یہ سڑکوں پہ بھجوا دیتے ہیں مریم, تو عمران خان کے لیے اس سے بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز کیا ہوگی کہ آئندہ انتخابات کے لیے اس کے پاس تو بڑا اوپن ٹائم ہوگا, وہ کمپین کرے گا, لوگوں کے پاس جائے گا, بتائے گا کہ میں یہ کر رہا تھا, اچھا برا وہ لوگوں کا اس کے اوپر انحصار ہے کہ ان کی بات مانتے یا نہیں مانتے. اور یہ حکومت میں بیٹھیں گے, حکومت میں جب یہ بیٹھیں گے تو پھر جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ان کو تمام جو اچھے برے فیصلے جو ہے اپنے لینے پڑیں گے, حکومت چلانا پڑے گی. پاکستان جیسے ملک کو چلانا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں. جیسا کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہوم ورک مکمل کریں گے, گراؤنڈ تیار کریں گے, اس کے بعد موشن موو کریں گے. لیکن اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کی فضائیں کس کے حق میں ہیں اور ماحول کس کے لیے زیادہ سازگار ہے, اپوزیشن یا حکومت؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا اور چودھری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. باضابطہ طور پر مولانا نے چودھری برادران سے تعاون کی اپیل کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل شہباز شریف آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کا خیال رکھیے گا, جس کے جواب میں پرویز الہی نے کہا کہ ہم ان کے بچوں کا بھی خیال رکھ چکے ہیں. فی الحال انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا آج بھی وہی موقف ہے جو آصف علی زرداری سے ملاقات کے دوران تھا. تو ایاز صاحب کیا کہیں گے آپ, اتحادیوں کو ابھی کوئی سگنل نہیں ملا؟ پھر میں نے تو آپ سے صرف ایک عمومی ایک بات کی تھی, اور سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھی جو ہیں خاور گھومن اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں اور اتنی بڑی دفاع انہوں نے اس کا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم ان کی ایک بات سپورٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں سے آیا نہیں ہے, اور جب تک وہ اشارہ نہیں آئے گا کچھ ہو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے, بس وہ چل رہا ہے. اور اس میں بات ان کی بڑی وزن والی ہے خاور صاحب کی کہ اس وقت اگر آپ ان کے خلاف کچھ کریں تو یہ شکر کریں گے ان کی وہ ناکامی کا سارا جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ پھر اپنے آپ کو ایک شہید کے طور پہ پھر پیش کریں گے. دیکھیں وہ جو میاں صاحب کا ایک وہ ہم سنتے آئے تھے کہ جی میاں صاحب نو پورا نہیں کرن دیں دے جی, اور ان کا بھی یہ ہوگا کہ جی عمران خان معجزے کرنے لگے تھے, وہ 5واں سال تھا, سب 4 سال میں وہ تیاری ہو رہی تھی, 5ویں سال میں اور انہوں نے وہ روک دیا ہے. پھر کہیں گے مجھے کیوں نکالا, اور مجھے کیوں نکالا, اور انہوں نے پھر کنٹینر پہ چڑھ جانا ہے, جو ایک ان کو مہارت وہ پہلے سے ہے کنٹینر سے یہاں پہ وہ کر کے, تو وہ ایک بات ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں جب کہ تبدیلی آتی ہے تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون تھا کون نہیں ہے. اب یہ جو ہے یہ تو دیکھیں نا, ایمان کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا جلسہ سب سے بڑا ہوگا, یہ ایمان بول رہا ہے. اچھا, اور یہ جو ہے, اور آج انہوں نے نہیں کہا لیکن کل یہ پرسوں کہہ دیا تھا, اور 2023 میں تو پھر وہ پھر سے جیت جائیں گے وہ. تو یہ ساری مطلب جذبے کی, وہ جوش کی, وہ ایک وہ جذبے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں ایسا ہے, حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں. اب وہ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے
اچھا وہ جو باقی جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو خراب ہے یہ وہ شاعری ان کی اپنی تھی، وہ مطلب وہ شاعری ہم نے ادا ایسے نہیں کی تھی، لیکن حالات اگر کون کہتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں؟ اور یہ جو آئے تھے ہمیں تو وہ بتایا گیا تھا کہ تیاری ہے، 200 بندے ہیں، یہ شاید 200 آدمیوں کی دھمکی تو خاور صاحب نے ہمیں وہ دی تھی کہ وہ بالکل تیار ہے اور وہ سب کو جو سٹیل مل سے لے کے سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا ہے، ریلوے ایک ریلوے پہ ہوگا، ایک سٹیل مل پہ ہوگا، ایک وہ کیا ہے پی آئی اے پہ ہوگا، اور وہ سب کچھ وہ ٹھیک، ایک معیشت پہ ہوگا اور سب کچھ ہوگا، اور یہ بات تو ایسی بات نہیں ہے، پریشانی سب کو ہے کہ حالات اس ملک کے ٹھیک نہیں چل رہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان ہر چیز کے ذمہ دار ہیں اور 74 سال میں کچھ نہیں ہوا اور یہ 4 سال میں خرابی کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن ہاں ایک ہے کہ وہ جو ان کے بارے میں ایک وہ جو پنجابی کا لفظ ہے مغالطہ عمران خان کے بارے میں تھا، وہ جو آپ جیسے لوگ جو مطلب شہروں میں رہ کے وہ ممی ڈیڈی وہ اس قسم کے تھے، وہ مغالطہ جو کم از کم وہ چلا گیا۔ اب بھی کوئی مسیحا ہے ایاز صاحب یا آزمائے جا چکے ہیں سب؟ یہ اس وقت یہ جو دیس ہے یہ دھرتی جو ہے مسیحوں سے خالی ہو گیا، کوئی مسیحا نہیں رہا، کوئی نجات دہندہ نہیں رہا، یہی ہیں، انہی پہ گزارا کرنا پڑے گا، چودھری صاحبان پہ، مولانا فضل الرحمان پہ، شہباز شریف صاحب پہ، اور یہ پہلی معذرت میں مانگ رہا ہوں ان سے خاور گھمن صاحب سے، یہ عمران خان صاحب اب چلے ہوئے کارتوس ہو گئے، تو یہ چلے ہوئے کارتوس یہ بھی ان کا بھی ہوگا، یہ بھی کہیں گے، یہ ہم سنیں گے، یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں ان کو کہ ہم 5ویں سال میں کرنے لگے تھے اور ہمارے خلاف سازشیں ہو گئی تھی، نہیں تو ہر چیز تیار تھی وہ کرنے کے لیے۔ بھائی ہم صرف کہہ رہے ہیں کوئی راستہ آگے بتائیں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کسی کو نہیں سمجھ، وہ جو عامل ہیں وہ سارے ہیں، جو پیچھے ہیں وہ اشاروں والے پٹے والے، ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ ایک چیز ہے اس ملک میں، جس کی چوپڑی لگی ہوئی ہے وہ اپنا مزے کر رہے ہیں اس ملک، ایسے مزے، آپ کہانیاں یہاں پہ سنیں کہ کس نے ملک کو تیل کس قسم کا دیا، کس نے نمک کیسے لگایا، کس نے جو ہے وہ کیا، آدمی غش کرکتے ہیں، کیا یار، اس سے آزاد دھرتی، اس سے سازگار تھوڑا سا وقت ہمارے لیے بچا کے رکھیے گا۔ جی سارا وقت خاور آپ کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب، لینڈ آف اپرچونٹی ہے۔ سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جیسا کہ ابھی ملاقات کی اندرونی کہانی ہم نے بتائی ہے، ابھی تک تو کوئی سگنل کاف لیگ کی طرف سے ایسا نہیں آیا، اور آپ نے کہا تھا اتحادی اگر ذرا تیور بدلیں گے تو سمجھے کہ ایسا ہو جائے گا، تو پھر اپوزیشن یہ لانگ مارچ کے آپشن سے بچنے کے لیے عدم اعتماد کی طرف جا رہی ہے، سنجیدہ لانگ مارچ کے لیے بھی؟ ہمیں ایشوز پہ ہی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے معاشی چیلنج ہے، اور وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیحا اور نجات دہندہ تو آیا تھا، کون؟ یہ جو پیج ہیں، یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، یہاں کون سے کلابیں نہیں ملائے گئے تھے۔ آپ نے تو ہمارے بھائی خاور گھمن کا وہ 200 ٹیکنوکریٹس کی بات کر دی، وہ ایک وزیر صاحب جو نمبر 1 پہ آئے ہیں، وہ 200 ارب ڈالرز کی بات کر رہے تھے کہ 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر سے پاکستان کے غریبوں کی تقدیر بدل دیں گے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے منہ پہ تو 100 ارب کیا مارنے تھے، سارا کچھ اٹھا کے آئی ایم ایف کو دے دیا۔ اس وقت ملک کے مفاد میں کیا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ جی پاکستان کو اس صورتحال سے کون نکال پائے گا، میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں، اور بات یہ کہ ہم یہاں پر بطور جرنلسٹ کے بیٹھے ہیں، اور ہم نہ کوئی گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہے، نہ کوئی اپوزیشن کا، کیا کوئی آنے کے بعد وہ جو ابھی چوپڑیوں والی بات کر رہے تھے تو ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ جی ملی جب نوکری ہم کو بغاوت چھوڑ دی ہم نے، جب حالت یہ ہو جائے کہ ہر آدمی، لیکن ہمارے بھائی خاور صاحب جس مؤثر انداز میں کیس حکومت کا پیش کر رہے تھے، اس طرح میں بھی کچھ دیر پہلے فواد صاحب کو بھی سن رہا تھا، اور اس معیشت کے حوالے سے کسی اور نے نہیں کہا، ہم نہیں کہہ رہے، اسی شوکت ترین نے کہا تھا آج سے 6 ماہ پہلے کہ انہوں نے معیشت کا بٹھا بٹھا دیا ہے۔ میں نے نہیں کہا، چودھری سرور نے کہا جو پنجاب کا گورنر ہے کہ جی انہوں نے آئی ایم ایف کو سب کچھ لکھ کے دے دیا، اور پھر شبر زیدی، وہ بھی تو ایک آنکھ کا تارا تھا نا، اس نے کہا ریکارڈ پہ یہ ساری چیز کہ دیوالیہ ہو گئے ہم، میں کہہ نہیں سکتا، یہ حالت ہے۔ وہ مسیحا جو لے کے آئے تھے، وہ مسیحا آئے کیسے تھے، لائے گئے تھے، اور میرا خیال ہے اس حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے۔ بات یہ کہ
یہ جو سہانے خواب دکھا کے لوگوں کو لایا جاتا ہے، اگر اسے وہ جو ہم زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں، زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، لوگوں کے چولہے بجھے ہیں۔ حقائق یہ ہیں، وہ جو کھاد کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ تھی، وہ بلیک میں ملی ہے۔ آپ کے لاکھوں کاشتکار ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، سوال تو یہ ہے نا، عدم اعتماد سے، لانگ مارچ سے سب کچھ ٹھیک ہو بات ہے گا، یہ جو ہمیں جلسوں کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں بڑے جلسے کر لیں گے، یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم 35-40 سال مجھے بھی ہو گئے، وہ جب جلسے بڑے ہوتے تھے نا تو وہ اس وقت نجات دہندہ کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا۔ اب لوگ پوچھیں گے، اب کارکردگی رپورٹ ساتھ لے کے جانی پڑے گی کہ جناب جس شخص کو 5 روپے والی روٹی 12 روپے کی مل رہی ہے تو وہ پھر جا کے جلسے میں کیا کرے گا۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بات یہ زمینی حقائق یہ ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ اس گورنمنٹ سے جتنی توقعات تھی ماضی کی حکومتوں کی نسبت سب سے زیادہ ناکام اور نہل تاریخ کی یہ حکومت ہے، اس لیے کہ ان کے وہ جو خواب دکھائے گئے تھے قوم کو، آج وہ لوگ جو کل تک بیٹھ کے ان کو سپورٹ کریں، اسی پروگرام میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ مسیح آ رہا ہے، اور اب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ صرف ایک خاور گمن ہے، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ جس انداز سے یہ کیس پیش کر رہے ہیں، ان کو زمینی حقائق کا پتہ ہے، وہ زمینی حقائق نہیں ہے۔ 10 دفعہ مریم نام لے لیا گیا میرا، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم جی آپ کو ٹائم دے گا، آپ کو پورا ٹائم ملے گا خاور، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب باتیں تو یہی ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ اس حکومت کو چلتا کرے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اگر میں یہاں سے نکلا، تو پھر ملکی مفاد میں ہے کیا؟ دیکھیے ملکی مفاد میں وہ ہے جو یہاں نہیں ہے، جو یہاں نہیں ہو رہا۔ کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اس سے ملکی مسائل حل نہیں ہوتے، صرف یہ ہے کہ اقتدار ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ ملکی مسائل جو ہیں وہ ہے اقتصادی معاملات، بنیادی جو مسئلہ ہے آپ کا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے آپشنز جو ہیں فورن پالیسی کے، ڈومیسٹک پالیٹکس کے کم ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو یہ سیاستدان ہیں وہ مل بیٹھیں اور آپس میں ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کریں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اگر چل سکتے ہیں تب یہ اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، جس سے کہ عام آدمی کو بھی کچھ عرصے میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن تو مل بیٹھنے کو تیار ہے نا، اب وہ آ گئی ہے ایک پیج پر۔ وہ تو حکومت بھی مل بیٹھنے کو تیار ہے، مل بیٹھنے کو ہر کوئی تیار ہے، لیکن اپنی اپنی شرائط پہ۔ جب تک آپ کے اندر یہ ڈیموکریٹک سپرٹ نہیں پیدا ہوتی کہ مسئلہ کیا ہے۔ اپوزیشن کے ہاں بری اکانومی مسئلہ صرف اس حد تک ہے جس حد تک آپ موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں مسئلہ عمران خان ہے، اور گورنمنٹ کے ہاں جو ہے مسئلہ ہے وہ یہ سارے یہ لوگ، ساری اپوزیشن۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ایک افراد کا گروپ دوسرے افراد کو گروپ کا مسئلہ سمجھتا ہے تو افراد ہی میں جنگ ہوگی، نہ عوام کے لیے کچھ ہوگا نہ ملک کے لیے کچھ ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں مولانا صاحب نے ایک اوپن اینڈڈ بات کی ہے، انہیں جواب بھی اوپن اینڈڈ مل گیا۔ کل جو ملاقات ہوگی اور اس میں بھی اگر اوپن اینڈڈ گفتگو ہوئی اور ان 3 باتوں کا جواب نہ دیا گیا جن کا میں نے ایشو ابھی ریز کیا ہے، تو اس کا جواب بھی اوپن اینڈڈ آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے جس نقطے سے چلے ہیں ہم اسی نقطے پہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن اپوزیشن نے کہا ہمارے پاس پلان اے پلان بی ہے، اگر اتحادی نہیں مانتے تو ہم پھر بیٹھیں گے اور فیصلے کریں گے۔ دیکھیے ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے پلان اے کیا ہے اور پلان بی کیا ہے، اور کوئی ایسے انڈیکیشنز تو کوئی اب نظر آ رہا، خفیہ کوئی ایک نسخہ اگر ان کے پاس موجود ہے تو ولدہ بات ہے، ورنہ کوئی ایسا پلان بی نہیں ہے۔ لیکن اب پلان بی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو توڑیں، لیکن وہاں تو ایک لا موجود ہے جو کہ بنیادی طور پر پی ایم ایل این کی حکومت میں ہی امینڈمنٹ آئی تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر، انہوں نے یہ وہ امینڈمنٹ کی تھی نواز شریف صاحب نے، جس کے تحت ممبران ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ نہیں ہے پاسبل۔ اور اس کے علاوہ اور تو کوئی چینج کا کوئی ایسا ہمیں امکان نظر نہیں آتا، اور کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے جو کہ اس قسم کی چینج چاہے گی کہ عمران سے پکڑ کے ان کو دے دے، کیونکہ کوئی متبادل آفر نہیں کیا نا آپ نے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاملات اسی طرح غیر یقینی صورتحال میں چلتے رہیں گے، اور اس میں عوام کا جو رگڑا پڑ رہا ہے وہ عوام کو رگڑا پڑتا رہے گا، اور ان بڑے لوگوں کی آپس کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی، ہم یہاں بیٹھے تبصرے کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد آئے گی سنجیدہ ہیں، یا پھر لانگ مارچ سے بچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟
دیکھیں سنجیدہ تو وہ ہیں، ان کی سنجیدگی جس حد تک ہے اس حد تک تو سنجیدہ ہے، لیکن صرف سنجیدہ ہونا کافی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز یا وہ جو ہے نا حقیقتیں، کچھ حقیقتیں ہیں جن کو یہ سب اگنور کر رہے ہیں، جن کو اوائڈ کر رہے ہیں. یعنی جس چیز کی ضرورت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بھائی سیاست میں فری کھاتے میں کوئی نہیں آپ سے تعاون کرتا. مجھے یہ تو بتائیں نا کہ فری کھاتے میں مولانا تعاون کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ؟ یعنی دیکھیں نا، فری کھاتے میں پی ایم ایل این کرے گی، فری کھاتے میں پی ٹی آئی کرے گی. کچھ حاصل تو ہو نا، وہ آفر کریں. جب آفر کریں گے تو حالات بدلیں گے. بغیر آفر سے ان کی آنیاں جانیاں ہی رہیں گی، لیکن ملے گا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو خبر آپ کو کیا لگتا ہے؟ لگانے والوں کو ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو موجودہ صورتحال میں اتحادی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں؟ اچھا مریم، نیشنل اسمبلی کے اندر نا جب کسی کا نام لے کے کوئی بات کی جائے تو رائٹ ٹو کلیریفیکیشن اسپیکر کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے اس کو دینا. تو تھوڑا سا مہربانی کر کے سلمان غنی صاحب کو کہیے گا ذرا چپ کر کے سن لیں. اچھا، سب سے پہلی کلیریفیکیشن جو 200 کے قریب باہر، دیکھیں 200 سے باہر زیادہ لوگ لے کے آئیں گے. 200 سے زیادہ میرے خیال میں ان کے لوگ اس وقت مختلف جگہوں کے پر لگے ہوئے ہیں. اب ان کی کارکردگی کیسی ہو رہی ہے، 5 سال کے بعد کیسی ہوگی، وہ عوام کو اس کا طے کرنا ہے. ان کے جو انڈیکیٹرز آئیں گے معیشت کے وہ بتائیں گے. دوسری بات یہ جو کہ جی ایمان کی حد تک کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ لوگ ہیں. اگر دیکھیں مختلف محکموں میں آپ واپس بھی چلے گئے ہیں، سوری اسٹیٹ بینک سے لے کے نیچے مختلف محکموں کے اندر ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں. اچھا، بات ہے کہ جی ایمان کی حد تک کہ جی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. میں نے کہا اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے کہا جی اگر بندے اکٹھے کرنا یا جلسوں کی تعداد دیکھ کے کسی لیڈر کی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی مقبولیت کا اندازہ لگانا، تو میرے خیال میں آج کی تاریخ میں بھی عمران خان زیادہ جو ہے بندے اکٹھے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے ملک میں ان کے پاس سیٹیں موجود ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تیسری بات کی گئی کہ جی ہمیں نہ حکومت کا جو اسپوکس پرسن بننا چاہیے نہ اپوزیشن کا. بالکل صحیح بات کی اور یہ صائب مشورہ ہے. میرے خیال میں جو آپ صبح سے لے کے شام تک تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک بات سنتی ہیں کہ یہ سب سے نااہل اور نکمی حکومت ہے. اور ابھی بھی بتایا گیا کہ جی جتنی نااہل اور نکمی حکومت یہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. تھوڑی دیر پہلے یہ بیان دیا گیا، میں اس کو دوبارہ نہیں دہراتا. اب آ جاتے ہیں کہ جی کیا جو ان کے جو اتحادی ہیں وہ دوبارہ سے ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ حکومت سے لیں گے. دیکھیں مائنورٹی گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہیں نا تو وہ ان کے جو اتحادی ہوتی ہیں ہر موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ حکومت سے وہ لے رہے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم وہاں پہ کراچی میں جب اس سے پہلے حکومت میں تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے 2008 سے 2013، وہ ہر 6 مہینے کے بعد ان سے علیحدہ ہوتے تھے. بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوتی تھی، اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ان کو دیا جاتا تھا اور ان سے لے لیا جاتا تھا. اب بات ہو رہی ہے کہ جی ایک پرسیپشن ہے نا، تاثر ہے، میڈیا کے ذریعے تاثر بنتا ہے اور تاثر میرے خیال میں کافی جو سیاست کے اندر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. وہ یہی کہ جی جس طرح ابھی بتایا گیا جی یہ حکومت ہمیں ناکام ہوتی جا رہی ہے. جو مسیحے کا جس کا بات تھی، جس کی ہمیں انتظار تھا، وہ تو فیل ہو گیا ہے، کچھ ہوا نہیں. مطلب ایک حکومت کو ابھی کوئی 1 سال کو 8-10 مہینے باقی رہ گئے ہیں. جو بھی اچھے برے وہ کام کر رہا ہے اس کا ابھی آپ اتنی جلدی اس کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا فتویٰ، یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی حکومت ہے وہ فیل ہو گئی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اس ملک کے اندر، پنجاب کے اندر خاص طور پر سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوئی ہے وہ راجہ رنجیت صاحب کے بعد. جو پہلی بات کہی جاتی ہے نا کہ وہ 30 سال سے زیادہ وہ پی ایم ایل این کی ہوئی ہے. میں پنجاب سے ہی ہوں، پنجاب کا آپ چلیں 3 سال کے دوران تو عثمان گزار نے بالکل بیڑا غرق کر دیا. اس سے پہلے بھی 3 سال کے دوران پتہ نہیں کتنا زیادہ بیڑا غرق کر سکتا ہے عثمان گزار. پنجاب وہی ہے، پنجاب کا حال بھی وہی ہے. باقی جو مختلف آپ کو اکانومی کے اشاریے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے ہاں بمپر کراپس ہو رہی ہیں، یہ ریکارڈڈ چیز ہے. آپ کی جو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریکارڈڈ چیز ہے. وہی جو اگر محکمہ آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دیتا ہے، اعداد و شمار دیتا ہے جی مہنگائی ہو گئی تو اس کے آپ پھٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہی وہ اعداد و شمار دیتا ہے محکمہ کہ جی ملک کے اندر 5.37 اگر جو اکانومی گرو کر رہی ہے اور آئندہ جو 6 مہینے سال کے اندر اور زیادہ گرو کرے گی، آپ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں ہوا. وہی ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جی پر کیپٹا انکم آپ کی بڑھ گئی ہے ملک کے اندر، آپ کی قوت خرید لوگوں کی بڑی ہے. یس سیلریڈ کلاس میرے اور آپ جیسے لوگوں کے اوپر پریشر بڑھا ہے کیونکہ معاشی دعوے کرتی رہی ہے اور مہر ثبت ہو جاتی ہے. اگر معیشت کی وزارت کو آپ سرٹیفکیٹ دے دیتے لیکن انہوں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا. مریم میری آپ سنیں نا گورنمنٹ. مریم دیکھیں اس سے پہلے جو
5 साल जो हुकूमत केपी के अंदर थी ना, रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, हकायक की बात कर लेते हैं, तो वहां पे यही बताया जा रहा था कि केपी बिल्कुल फेल हो गई, और वहां का जो मीडिया पेशावर के अंदर हर जो महीने साल के बाद यही देता था कि इमरान खान बिल्कुल फ्लॉप हो गया, लेकिन वहां पे उनको 2/3 मेजोरिटी मिल गई। तो थोड़ा सब्र कर लें, 2023 के इंतखाबात आने, क्यों इतनी जल्दी क्यों है, हम इतने क्यों लाउबाली हमारी तबीयत हो गई है कि हम एक बिल्कुल ही कह रहे हैं कि जी इमरान खान वो मसीहा नहीं रहा, फेल हो गया। मेरे ख्याल में सियासत है, सियासत चलने दे, इनके इत्तेहादियों को तोड़ना चाहिए, लेकिन ये तो डिसाइड अवाम ने करना है ना कि वो अब भी मसीहा है अवाम के लिए नहीं। इस वक्त आप खबर ये बता दें कि हुकूमत परेशान है या मुतमईन है? मैं कोई 40-50 मिनट की मेरी मुलाकात हुई, और जाहिर है सलमान साहब बदन बोली के ज़्यादा माहिर हैं, जो मैं थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज समझ सकता हूँ, या मैंने इमरान खान साहब को देखा उस दिन, मुझे तो वो बिल्कुल बड़े पुरसुकून नज़र आए, वो बिल्कुल किसी हवाले से परेशान नहीं है। और जिस तरह अयाज साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरा ये आर्गूमेंट है कि इमरान खान अगर आज सड़कों पर निकलता है, उनको हुकूमत से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वही पाकिस्तान है, वही मईशत है, उसी मुल्क को चलाना है, तो किसी ना किसी ने तो चलाना है ना। जो कल जो मीटिंग हुई है वहाँ पे जब जो नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि सर वो चलें तरीके अदम एतमाद कामयाब कर ली तो आगे क्या होगा, वो जो नाकामी का बोझ है वो किसके सर लेके आएंगे, तो वहाँ पे ये बताया गया उनके एमएनएस को कि ये पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है, लास्टली बता दीजिए कि आप सामान चाहते बैठे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, पसे पर्दा कोई राब्ते हो रहे हैं, ऑपोजिशन क्यों इतनी पुरएतमाद दिखाई दे रही है? एक बात करनी थी जी अयाज साहब से, इस हुकूमत की इससे बड़ी नाअहली की दलील क्या हो सकती है? 74 उनके स्पोक्समैन है, कोई भी है, खाबर साहब के स्टैंडर्ड पे आया है, ये यहाँ बैठे, इनको होना चाहिए वहां पे वो करते हुए, इससे बड़ी नाअहली की कोई दलील देखिए मेरी बात ठीक है, इसी मामले पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक की जानिब जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी बरादरान का कहना है कि हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है जो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात के दौरान था, लेकिन सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। कल होने वाली अहम मुलाकात और इत्तेहादियों की बॉडी लैंग्वेज आइंदा के सियासी मंजरनामे को अया करेगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।